बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। खबरें ज़्यादा हैं, वक्त कम है, इसलिए बगैर किसी तमहीद के खबरों की तरफ जाते हैं। पहले ज़रा खबरें ले लें, दो दो चार चार लाइनों की, और उसके बाद फिर हम जाएंगे बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि हालात जो हैं वो बदस्तूर कंट्रोल से बाहर हैं और बर्तन खड़क रहे हैं। किन के दरमियान खड़क रहे हैं, कौन से बर्तन खड़क रहे हैं? जो कि इस वक्त मैंडेट चोर और इलेक्शन चोर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़े बड़े मुआहदे करके एक दूसरे को इख्तदार सौंपा गया था, और कुछ इख्तदार और कुछ इख्तियार और कुछ मनसब ये एक दूसरे को सौंपे गए थे। अब उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, और अच्छी खासी दरारें, और आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ी बड़ी खबरें सुनेंगे, क्योंकि ये कश्ती जो है वो डूब रही है। और मुद्दत जो है, वो कहते हैं कि 5 साल की मुद्दत हम पूरी करेंगे। नहीं, वो 5 साल की मुद्दत नहीं, बल्कि इद्दत शुरू हो चुकी है और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। उसकी वजह बहुत ही वाज़ेह है, क्योंकि मामला शुरू हुआ था साइफर का, और जिन साहब ने साइफर लिखवाया और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बरतरफ करवाया, और उन साहब की छुट्टी हो गई है, और वो साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बिल्कुल ज़ख्मी हालत में पड़े हैं, और उनको संभालने वाला कोई नहीं है। उसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन पहले ज़रा खबर ले लें कि हाथ पांव जो हैं वो फूले हुए हैं, ख़ास तौर पे मरीम साहिबा के, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, जाती उमरा के, और मुस्लिम लीग नवाज की एक एक करके विकटें गिरती जा रही हैं और पार्टी लोग छोड़ के जा रहे हैं। सनम जावेद, उनकी ज़मानत हुई, तकरीबन वो 14 महीने जेल में रहीं। 9 मई के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया था, और तकरीबन 14 माह के बाद वो रिहा हुई, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा किया। और अटॉर्नी जनरल जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने गारंटी दी कि जनाब, बलूचिस्तान वाले मुकदमे में भी हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, और इस्लामाबाद का मुकदमा भी खारिज कर दिया जाएगा, बलूचिस्तान वाला मुकदमा भी खारिज किया जाएगा, और मजीद सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो वो अब घर जा सकती हैं। तो सनम जावेद घर पहुंच गई, और अब मरीम साहिबा को ये बात पसंद नहीं, और उन्होंने फिल फौर सुप्रीम कोर्ट में हुक्म दिया कि सनम जावेद की जो बर्रियत है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ऐसे लगा कि वाकईतन सनम जावेद जो है वो ख़तरा है मरीम साहिबा के लिए, और कहाँ इतना बड़ा हुक्मरान ख़ानदान, और कहाँ एक मामूली सी कारकुन सनम जावेद, जो कि जेल में भी 14 महीने जेल काट के आई हैं और नहीं टूट सकी, तो उनको अब दोबारा गिरफ्तार करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजू किया जा रहा है, यानी जहां पे बैठे हैं काजी फाइज ईसा साहब। इसका मतलब है कि मरीम साहबा नहीं चाहती कि सनम जावेद जो है वो असम्बली में पहुंचे, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो कैदी हैं, और कैदी नंबर 804 मुक़य्यद हैं, और उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, दहशतगर्दी वाले सेल में रखा हुआ है। और कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करता रहता हूँ, और मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, किताबें पढ़ता हूँ, वर्जिश करता हूँ, और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहा हूँ, और मैं कभी भी गिरफ्तारी से या कैद से परेशान नहीं हुआ। मैं कई साल जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समझौता नहीं करूँगा। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी वो कैसे कर रहे हैं? अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि ये इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, लेकिन पहले ज़रा उनकी मनसूबाबंदी इमरान खान साहब ने जो मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की, वो तकरीबन 77 है। 7 आप अक़लियती निकाल दें तो 70 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा है, पंजाब है, और मरकज़ कौमी असम्बली है। तो यहाँ पे ख़वातीन को नॉमिनेट करना है। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा है? इमरान खान साहब ने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को नॉमिनेट किया जाए, आलिया हमज़ा को नॉमिनेट किया जाए, और सनम जावेद, उनकी बहन फलक जावेद, उनको भी आप डालें इसी लिस्ट में। और फिर सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, रुबीना रिजवान है, रुबीना जमील है, अशमा शुजा है, इन सब को भी जिन्होंने जेल काटी है, और जो इनके सीने पर मूंग दलती ख़वातीन हैं, उन सब को आपने असम्बलियों में भेजना है। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करने जा रहे हैं,
اور اس میں جی سعدیہ ایوب بھی ہیں، روبینہ خان بھی ہیں، عائشہ بھٹا بھی ہیں، کوئی رہ نہ جائے تو وہ سب خواتین جو کہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا، ان سب کو انہوں نے کہا جی ٹکٹ آپ دیں اور ان کو اسمبلیوں میں بھیجیں۔ اور اب مسئلہ مریم صاحبہ کے لیے یہ ہے کہ صنم جاوید یا فلک جاوید آ گئیں پنجاب اسمبلی میں، تو مریم صاحبہ وہاں کی راجدھانی ان کے پاس ہے، تو وہاں وہ کیسے فیس کریں گے ان کو، اور بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے ان کی ضمانت منسوخ کروانے کے لیے چڑھ دوڑے ہیں سپریم کورٹ۔ اب اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے سیالکوٹ کا۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ یعنی کہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کو بھی آپ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیں اور ان کو بھیجیں قومی اسمبلی، وہ ذرا خواجہ آصف صاحب کو وقتاً فوقتاً ان کا آئینہ بھی دکھائیں گی اور بتائیں گی وہ کیسے اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ تو جب سے یہ ساری باتوں کا پتہ چلا ہے تو جناب پریشان ہیں الیکشن چور بھی اور مینڈیٹ چور بھی، اور وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ وہ عمران خان جن کو وہ جیل میں قید کر کے خوش ہو رہے تھے، وہ ان سے بہت آگے کی سوچ رہا ہے، اور وہ واقعتاً مستقبل کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ آج جو یہ کام کرنے لگتے ہیں اس کے لیے پہلے ہی انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، اور وہ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ان کا بیانیہ جو ہے اس وقت الیکشن چور اور مینڈیٹ چوروں کا فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جب قومی اسمبلی میں پہنچیں گی تو ذرا سوچئے کہ وہاں پہ ماحول اور حالات و واقعات کیا ہوں گے اور کس طریقے سے خواجہ صاحب اس کو فیس کریں گے۔ صنم جاوید اگر مریم صاحبہ کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی، گفتگو کر رہی ہوں گی، ان کا صرف ہونا ہی اسمبلی میں کافی ہوگا۔ لہٰذا ایک طرف تو یہ فرسٹریشن چل رہی ہے، اور جاتی عمرہ کے لیے جی میرے پاس کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ جاتی عمرہ کے لیے شریف فیملی کے لیے، اور خاص طور پہ ایک اور کام ہونے لگا ہے کہ یہ جو لندن معاہدے کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، فی الوقت اتنا ہی بتاؤں گا کہ لندن معاہدہ جو ہے وہ اب جو لندن معاہدہ کرنے والے ہیں ان کے درمیان جو ہے برتن کھڑکنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ کھڑک چکے ہیں، اور اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور جیسے ہی میرے پاس سالڈ قسم کی گفتگو پہنچے گی تو میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد ہے جی صنم جاوید کے بعد اگلا ہے خاور مانے کا۔ اب خاور مانے کا بھی مکمل سپورٹ کی جا رہی ہے، اور خاور مانے کا کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لہٰذا انہوں نے خاور مانے کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدت کیس میں بریت کے خلاف اپیل فائل کر دی ہے، اور ادھر عامر فاروق صاحب ہیں اور ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ تو لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں میں ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے، اور ادھر خاور مانے کا جو معاملہ ہے اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور یہ دونوں مقدمے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ایک اور ان پہ افتاد آن پڑی ہے، اور وہ افتاد ہے جی حلقے کھل رہے ہیں، اور 47 والے حلقے، ان میں سے ایک اور حلقے کا اضافہ ہو گیا، اور وہ ہے حلقہ جناب عطا تارڑ صاحب کا۔ عطا تارڑ صاحب کا بھی حلقہ دوبارہ سے کھل چکا ہے، اور ان کی بھی ہیئرنگ آ گئی ہے، اور اگین یہ NA 127 ہے، عطا تارڑ کی کامیابی کے خلاف اپیل دائر سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبیونل ہے وہ اس کی سنے گا، سماعت سنے گا جی، اور اس میں بڑا واضح طور پہ ایک بات طے شدہ ہے کہ اس میں عطا تارڑ صاحب نہیں جیتے، ان کو فارم 47 دیا گیا ہے، رات کی تاریکی میں ان کو دیا گیا ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود فارم 47 کے مطابق عطا تارڑ نے 98,210 ووٹ لیے، جبکہ آزاد امیدوار ظہیر عباس یعنی کہ PTI 82,230 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ یہ ہے کہاں کا نتیجہ؟ یہ الیکشن کمیشن کا۔ تو 15,000 پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 15,000 ووٹ لیے تھے، لیکن یہاں پہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن نے تو جاری نہیں کیے، اور ملک ظہیر عباس نے عطا تارڑ کی چیلنج کی ہے جی وکٹری، اور موقف ہے ان کا کہ فارم 45 کے مطابق عطا تارڑ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اور فارم 45 کے مطابق انتخابی نتائج جاری ہی نہیں کیے گئے۔ لہذا عطا تارڑ صاحب کی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیوں وہ اتنا پڑک رہے ہیں، اور اس لیے پڑک رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے یہ سارا کچھ نکلتا جا رہا ہے،
اور ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان کو یہ بچ سکیں، کیونکہ بہت زیادہ اس میں جو بہت واضح مارجن کے ساتھ یہ جیتے ہوئے ہیں جو ان کے مد مقابل ہیں عطا تارڑ صاحب کے ظہیر عباس. تو لہٰذا یہ بات بڑی صاف صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وکٹ جو ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. ایک نہیں بلکہ کوئی 55 وکٹیں ہیں ان کی گرنی ہیں، مجموعی طور پر 55 سے 60 وکٹیں گرنی ہیں، اور وہ 55 سے 60 ساری کی ساری جو ہیں وہ سیٹیں وہ جائیں گی کس کو؟ پاکستان تحریک انصاف کو، اور مسلم لیگ نواز سے چھینی جائیں گی. تو اس کے بعد آپ دیکھ لینا کہ ان کے پاس وہی 25-30 سیٹیں رہ جائیں گی. تو شاید اسی لیے مریم صاحبہ جو ہیں وہ گالم گلوچ پر اتری ہوئی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں. تو خاور مانیکا پہ انحصار ہے، سنم جاوید کی جو ہے جیل جانے پہ انحصار ہے ان کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ دوسری جانب مفتی تقی عثمانی صاحب بہت دیر کے بعد وہ بولے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ انہوں نے کہا جی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، اور اس الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تو سوال صرف ایک ہی ہے، ایک ہی طریقہ ہے اس سارے پروسیس کو روکنے کا. انہوں نے کہا ہے کہ عوام جو ہیں اگر سڑکوں پر آ جائیں تو پھر کسی کی جرت نہیں کہ وہ اس کا مینڈیٹ چوری کر لے، اور عوام کو سڑکوں پر آنا ہوگا. اور یہ انہوں نے کہا کہ عوام سڑکوں پہ آ گئے دھاندلی رک جائے گی. اور ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں، خاص طور پہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور تین دن کے اندر 72 گھنٹوں کے اندر پبلک پریشر نے، عوامی احتجاج نے جو ہے وہ فیصلہ تبدیل کروا دیا، اور ان کے مطالبات پورے ہو گئے ہیں. کیونکہ جو 1971 کے جن کو حسینہ واجد فریڈم فائٹر کہتی ہیں، ان کے خاندان والوں کو کا کوٹا مختص تھا ملازمتوں میں، اور وہ بھی تھا 45%. اس کے خلاف احتجاج ہوا. بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ نے وہ کوٹا برقرار رکھا، اور اس کے خلاف ہوا احتجاج، اور احتجاج ملک گیر ہوا، کئی لاشیں گریں، اور بالآخر سپریم کورٹ نے اس کو ریویو کیا، اور اب وہ کوٹا 45% سے کم کر دیا گیا ہے صرف اور صرف 5%. لہذا مان لیا گیا مطالبہ، لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں، لاشیں گریں اور جانیں گئیں. ابو سعید پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، جس نے اپنے سینے پر گولی کھائی، ایک نہیں کھائی 2 کھائیں، لیکن وہ امر ہو گیا، اور بنگلہ دیش کا مسئلہ حل ہو گیا، اور وہاں کے جو میرٹ پہ ان کے تھے رائٹس وہ مل گئے. اس کے بعد آتے ہیں جی دوسرا بڑا دھچکا، وہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر، اور ادروائز بھی. عمران خان صاحب کو برطرف کروایا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن نے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ مسئلہ تھا کہ عمران خان سے کہ عمران خان صاحب بولتے ہیں اور سر عام بولتے ہیں، اور افغانستان میں جو شکست ہوئی ہے امریکہ کو، اور اس پہ وہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور اعلان کہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ ہار گیا. اور یہ بات جو بائیڈن کو پسند نہیں تھی، پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ جناب یہ ہماری ہار کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لہذا اس کے بعد پھر سائفر بھی آیا، اور اب کل جو ہے بالآخر پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ یہ دستبردار ہو گئے ہیں اپنے صدارتی امیدوار کے طور پہ صدارتی الیکشن کے لیے. اب وہ صدارتی امیدوار نہیں ہوں گے، اور ان کو منہ کی کھانا پڑی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی جیت جو ہے وہ مزید قریب ہو گئی ہے. تو یہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا انجام ہوا ہے جناب، اور یہ 1968 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے، یعنی کہ 55 سال کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک صدارتی امیدوار یا صدر جو ہیں ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا اور اپنی نامینیشن واپس کرنا پڑی. اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ وقتی طور پہ عمران خان صاحب کو فوری طور پہ ریلیف، پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف، اور ایک ان کی ایسا ان کا جو جانی دشمن صاحب سمجھ لیں کہ وہ بالآخر اقتدار سے محروم ہو گیا. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، آج کافی امپورٹنٹ دن ہے، آج اہم مقدمات بھی زیر سماعت ہوں گے،
ان پہ بھی نظر رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.